बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 119 मुल्ला हैता फरमाए। इरादे तो बड़े मजबूत हैं भाई तुम्हारे, वो बोला। रुस्तम के 2-4 हाथ भी बर्दाश्त कर लो तो शागिर्द हो जाऊंगा तेरा। जुमला खत्म होते ही उसने बड़ी फुर्ती से हाथ को हरकत दे दी। वो मेरे जबड़े पर घुंसा मारना चाहता था, लेकिन मैं भी गाफिल नहीं था। मैंने बाईं हाथ से उसका वार रोक लिया और दाईं हाथ से उसकी बगल के नीचे जोरदार घुंसा जमा दिया। वो मुंह से ऊग की आवाज निकालता हुआ अपनी जगह से कोई 6 इंच ऊपर उछला। मौका पाकर मैंने एक और घुंसा उसी जगह रसीद किया और फिर दूसरा हाथ भी उसकी कलाई पर जमाकर उसके बाजू को मोड़ता हुआ बड़ी तेजी से घूम गया और उसे अपनी कमर पर लाद कर धोबी पाट की तरह आगे की तरफ पटक दिया। वो पुश्त के बाल कुर्सी पर गिरा। उसके मुंह से हल्की सी चीख भी निकल गई थी। मैंने तेजी से घूमकर उसके कूल्हे पर जोरदार लात रसीद कर दी। वो कुर्सी समेत दूसरी तरफ उलट गया। मैं तेजी से दूसरे आदमी की तरफ घूम गया। उसकी आंखों में वहशत भरी हुई थी। ये रुस्तम था और तुम, मेरा ख्याल है तुम्हारा नाम सहराब होगा। आओ जरा तुम्हें भी देख लूं। वो तेजी से मुझ पर झपटा। मैं उसके हमले के लिए तैयार था। वो जैसे ही करीब पहुंचा मैं फुर्ती से नीचे झुक गया और जब सीधा हुआ तो सहराब मेरी पुश्त पर लदा हुआ था। मैंने घूमकर उसे रुस्तम की तरफ उछाल दिया। रुस्तम इस वक्त उठने की कोशिश में था। सहराब उसके ऊपर गिरा और चीखता हुआ फिर ढेर हो गया। मैंने मौके से फायदा उठाया और दोनों पर ठोकरों की बारिश शुरू कर दी। लेकिन एक मौके पर रुस्तम ने बड़ी तेजी से एक तरफ घूमकर मेरी टांग पर घुटने के ठीक पीछे ठोकर मारी। मैं अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और पुश्त के बल गिरा और फिर मुझे संभलने का मौका न मिल सका। अब उनकी बारी थी। वो दोनों मुझ पर घूंसे और ठोकरें बरसाने लगे। हर ठोकर मेरे जिस्म को हिलाए दे रही थी। मैं बचने की कोशिश में था, लेकिन वो दोनों बड़े फुर्तीले निकले। शुरू में तो मार खा गए, अब गिन गिन कर बदले ले रहे थे। सहराब ने मुझे बालों से पकड़कर उठाया और बड़ी तेजी से पीछे पहुंचकर दोनों हाथ बगलों में डाल दिए और गर्दन के पीछे ले जाकर उंगलियों में उंगलियां फंसा दी। सामने से रुस्तम मेरे पेट पर घूंसे बरसाने लगा। मेरी पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड थी। मेरी गर्दन उसके शिकंजे में फंसी हुई थी। मैं अगर आगे को झुकता तो दबाव पड़ने से गर्दन की हड्डी टूट सकती थी। सामने से रुस्तम पेट और सीने पर घूंसे बरसा रहा था। मेरे पास अब एक ही अरबा रह गया था। मैं दोनों कोनियों से पीछे की तरफ रुस्तम की पसलियों पर जरबे लगाने लगा। मेरी ये कोशिश रंग लाई। चंद जरबे लगने के बाद रुस्तम ने मेरी गर्दन छोड़ दी। उस वक्त रुस्तम मेरे सामने था। मैंने उस पर वो दाव इस्तेमाल किया जो एक मर्तबा रंगा ने मुझ पर इस्तेमाल किया था। मेरे सर की भरपूर टक्कर रुस्तम के सीने पर लगी। वो बिलबिलाता हुआ दोहरा हो गया। मैंने उसकी गर्दन पर 2 अतर रसीद किया। वो मेरे कदमों में गिरा। इससे पहले कि मैं कोई और कदम उठाता, सहराब ने मुझे कमर से बाहों की लपेट में ले लिया और पूरी कुव्वत से घुमाकर एक तरफ उछाल दिया। मैं सोफे पर गिरा और सोफे समेत दूसरी तरफ उलट गया और एक बार फिर मुझे संभलने का मौका नहीं मिल सका। उन दोनों ने एक बार फिर मुझे चाप लिया। वो दोनों एक बार फिर मेरी धुनाई करने लगे। मेरी नाक और होंठों से खून बहने लगा। उन्होंने मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ हिलाकर रख दिया था। मैं वाकई बहुत ढीठ था। मेरी जगह कोई और होता तो अब तक ढेर हो चुका होता। रुस्तम ने मेरे बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया और मेरा सर जोर जोर से कुर्सी के हत्थे से टकराने लगा। मेरी पेशानी की खाल फट गई जिससे खून रिसने लगा। उस वक्त तहरीमी कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर रुस्तम और सहराब ने हाथ रोक लिए। वो दोनों बुरी तरह हाँप रहे थे। मैं कालीन पर पड़ा हुआ था। मेरी हालत भी बहुत गैर थी। ऊंट, नाक और पेशानी से खून बह रहा था। मजीद मार खाने की ताकत नहीं रही थी। उनका मुतालबा पूरा करके मैं अपनी जान तो बचा सकता था, लेकिन मैं अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत नहीं कर सकता था। तहरीमी नपे-तुले कदम उठाता हुआ मेरे करीब आकर रुक गया। वो चंद में मेरी तरफ देखता रहा, फिर रुस्तम को इशारा किया। रुस्तम ने वो फाइल उठाकर उसके हवाले की। तहरीम ने बाल पेन निकाल लिया और झुककर मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, एक दस्तखत तुम्हें इस अज़ियत से निजात दिला सकता है। मैं वादा करता हूँ कि ये कागज मेरी तिजोरी में महफूज रहेगा और कभी किसी और की नजरों में नहीं आएगा। लो दस्तखत कर दो। हमारी नौबयाता बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। हम तुम्हारा हुलिया दुरुस्त करके तुम्हें 1 घंटे में उसके पास पहुंचा देंगे और फिर मजे से सुहाग रात मनाते रहना। मैंने इस तरह आगे हाथ बढ़ाया जैसे उसके हाथ से बाल पेन लेना चाहता हूँ। तहरीमी के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन दूसरे इलम में मेरा भरपूर घुंसा उसकी नाक पर लगा। वो चीखता हुआ पीछे उलट गया। वो चोट खाए हुए कुत्ते की तरह बिलबिला रहा था। मेरा घुंसा उसकी नाक के बंद से पर लगा था। हड्डी टूटी थी या नहीं इसका तो मुझे इल्म नहीं था, लेकिन खून का फुआरा छूट पड़ा था जिससे उसका सफेद उजला अरबी लिबास दागदार होने लगा था। रुस्तम और सहराब पहले तो ये समझ ही नहीं सके कि ये सब हुआ क्या था, लेकिन जब बात उनकी समझ में आई तो वक्त गुजर चुका था। तहरीमी की गर्दन पूरी तरह मेरे बाजू के शिकंजे में आ चुकी थी। रुस्तम और सहराब अब मुझ पर पल पड़े। उनके घूंसे और ठोकरें वजनी हथौड़ों की तरह मेरे जिस्म पर पड़ रही थी। मैं तहरीमी की गर्दन को जोर जोर से झटके देता रहा। उसके हल्क से खरखराहट की अजीब सी आवाजें निकल रही थी। रुस्तम चीख चीख कर किसी को पुकार रहा था। 2 आदमी और दौड़ते हुए कमरे में आए और वो भी मुझ पर टूट पड़े। उन चारों ने बड़ी मुश्किल से तहरीमी को मेरे चुंगल से छुड़ाया।
तहरीमी कालीन पर ऊंधा पड़ा था। रुस्तम ने सहारा देकर सोफे पर बिठाया, जबकि बाकी 3 मेरी खातिर तवाज़े करते रहे। मेरी चीखें कमरे में गूंजती रही और फिर तहरीमी की आवाज भी मेरी चीखों में शामिल होगी। मारो, वो चीख चीख कर कह रहा था, मारो इसको, इतना मारो कि इसकी आने वाली नस्लें भी याद रखें। मुझ पर घूंसों और ठोकरों की जो बारिशें हो रही थी उसमें कुछ और भी शिद्दत आ गई। लेकिन इसी दौरान मुझे एक और मौका मिल गया। मैं अपने आप को उन तीनों की गिरफ्त से छुड़ाकर हवा में उड़ता हुआ तहरीमी के ऊपर जा गिरा और हम सोफे समेत पीछे उलट गए। मैं एक बार फिर तहरीमी की गर्दन गिरफ्त में लेना चाहता था, लेकिन इस मर्तबा मुझे मौका नहीं मिल सका। वो तीनों एक बार फिर मुझ पर टूट पड़े। उनमें से किसी की जोरदार ठोकर मेरे सर पर पड़ी। मेरा दिमाग झुंझुना उठा। आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी रक्स करने लगी और फिर अंधेरे की स्याह चादर मेरी नजरों के सामने फैलती चली गई। मैं नहीं कह सकता था कि कितनी देर बेहोश रहा था। होश आया तो मैं एक ऐसे कमरे में था जहां फर्नीचर नाम की कोई चीज ना थी। फर्श गर्द-आलूद था। मैंने अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की तो बेइख्तियार करा उठा। मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था। नाक और होंठों से बहने वाला खून जम चुका था। सर पर हाथ रखा तो बालों में चिपचिपाहट सी महसूस हुई। सर पर भी चोट लगी थी और खून जम चुका था। मैं कितनी देर तक अपनी जगह पर बेहिस्सू हरकत पड़ा रहा। मेरे हवास बदतरीज बहाल होते चले गए। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर बैठ सका। यह कमरा 10 बाई 10 फुट से ज्यादा नहीं था। इसमें कोई खिड़की या रोशनदान भी नहीं था। सिर्फ एक दरवाजा था जो बंद था। छत पर मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था और पंखा चल रहा था, लेकिन किसी दीवार पर पंखे या बल्ब का स्विच नजर नहीं आ रहा था। मुझे समझने में देर न लगी कि यह कोई तय खाना था और बल्ब और पंखे के स्विच भी उसी कमरे से बाहर थे। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन फिर बैठ गया और अपने जिस्म की टूट फूट का जायजा लेने लगा। यूं तो मेरा जिस्म बुरी तरह दुख रहा था, लेकिन बाएं बाजू में कंधे और कोहनी के दरमियान उठने वाले दर्द ने मुझे चौंका दिया। ये दर्द कदरे मुख्तलिफ महसूस हुआ था। मुझे याद है कि एक मरतबा मैं बीमार हुआ था और मुझे इंजेक्शन लगा था और 2-3 दिन तक ऐसा ही दर्द होता रहा था। मैंने अपने बाजू को टटोला और उस जगह को चुटकी में लेकर देखने लगा और फिर मैं चौंके बगैर ना रह सका। बारीक सा सुर्ख निशान वाज़े तौर पर नजर आ रहा था। मुझे इंजेक्शन क्यों लगाया गया था? मैं देर तक सोचता रहा, लेकिन कोई बात मेरी समझ में ना आ सकी। मैंने उठकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। दरवाजा बाहर से मजबूती से बंद था और एक दीवार से मैं टेक लगाकर बैठ गया। मेरे दिमाग में धमाके और आंधियां सी चल रही थी। ये लोग मुझे मेरी शादी की तकरीब से उठा कर लाए थे। वहां बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ीन जमा थे। मेरी इस तरह गायब हो जाने पर उन लोगों ने क्या सोचा होगा? ताबिंदा क्या सोचती होगी? उसकी क्या हालत होगी? क्या मुझे धोखेबाज समझकर इंस्पेक्टर उस्मान को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया होगा? मेरे दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। मुझे किसी और की परवाह ना थी, मुझे तो सिर्फ ताबिंदा की परेशानी थी। तहरीमी बहुत खबीस इंसान साबित हुआ था। ये मुझसे ऐसी तहरीर पर दस्तखत कराना चाहता था कि मैं जिंदगी भर उसके चुंगल में फंसा रहूं और उसके इशारों पर नाचता रहूं। तहरीमी बच गया था। अगर वो अकेला मेरे हाथ आ जाता तो उसकी गर्दन मैं मरोड़ देता, लेकिन उसके गुर्गों ने उसे बचा लिया था। इस तहखाने में वक्त का अंदाजा लगाना मुश्किल था। मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं कितनी देर बेहोश पड़ा रहा था। मेरे दिमाग पर गुनूदगी सी तारी हो रही थी। मैंने टांगे फैलाई, मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होती चली गईं। दोबारा आंख खुली तो सूरत-ए-हाल जूं की तूं थी। मैं गर्द-आलूद फर्श पर पड़ा था। मेरा जिस्म बुरी तरह दुख रहा था। उसके साथ ही मैंने एक और बात महसूस की। मुझ पर अजीब तरह की सुस्ती और नकाज सी आ रही थी। पता नहीं कितना वक्त गुजरा होगा, घंटा 2 घंटे, मुझे कुछ अंदाजा ना था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मैंने उस तरफ देखा। 3 आदमी अंदर दाखिल हुए। रुस्तम, सैराब और तीसरा चेहरा मेरे लिए अजनबी था। वो तीनों मेरे करीब आकर रुक गए। मैंने अपनी जगह से उठने की कोशिश की तो रुस्तम और सैराब ने मुझे गिरफ्त में ले लिया। तीसरे आदमी ने जेब से एक सुरई निकाली। उसमें गहरे रंग का कोई स्याल भरा हुआ था। उसने नीडल पर चढ़ी हुई प्लास्टिक की कैप उतार कर फेंकी और सुई मेरे बाजू में पेवस्त कर दी। सुरींज में भरा हुआ स्याल आहिस्ता आहिस्ता मेरे जिस्म में मुंतकिल होने लगा। मुझ पर उस वक्त अजीब सी कैफियत तारी थी। वो तीनों मुझे छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गए और मैं अपनी जगह बेहिस्सू हरकत पड़ा हैरान नजरों से उनकी तरफ देख रहा था। उन दोनों के कमरे से बाहर निकलते ही दरवाजा बाहर से बंद हो गया। मैं बावजूद कोशिश के एक लफ्ज भी जबान से अदा नहीं कर पाया और खाली खाली नजरों से बंद दरवाजे को देखे जाने लगा। मेरे दिमाग में इस वक्त अजीब सी सनसनाहट हो रही थी और मैं खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। मैं अपनी इस कैफियत पर हैरान तो जरूर था, लेकिन इस वक्त मेरा ज़हन कुछ सोचने पर भी आमादा नहीं था। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होती चली गई। ज़हन एक बार फिर तारीकियों में डूबने लगा, लेकिन मुकम्मल तारीकी छाने से पहले एक कूंदा सा मेरे ज़हन में लपका। ज़हन एक बार फिर तारीकियों में डूबने लगा, लेकिन मुकम्मल तारीकी छाने से पहले एक कूंदा सा मेरे ज़हन में लपका। लफ्ज हीरोइन मेरे ज़हन की स्क्रीन पर उभरा और उसके बाद मेरे हवास ने एक बार फिर मेरा साथ छोड़ दिया। न जाने मैं कब तक यूं ही होशो आवाज से बेगाना पड़ा रहा। जब मेरी आंख खुली तो मेरी कैफियत पहले से भी ज्यादा खराब थी।
چند لمحوں تک تو مجھے یہ بھی یاد نہیں آ سکا کہ میں اس وقت کہاں موجود ہوں۔ میری زبان چمڑے کی طرح سخت تھی، مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی اور نکات بھی پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ رفتہ رفتہ میرے حواس پر چھائی ہوئی دھند ذرا کم ہوئی اور میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو اذیت کی ایک لہر میرے سارے جسم میں دوڑ گئی۔ میرے سختی سے دانت پر دانت جمائے اور کسی نہ کسی طرح دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس تہہ خانے میں دن یا رات کے بارے میں اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ چھت پر وہی مدم روشنی کا بلب اور پنکھا بھی بدستور چل رہا تھا۔ پنکھا چلنے کی مدم سی سرسراہٹ کے علاوہ ارد گرد مکمل طور پر خاموشی تھی۔ نہ جانے مجھے یہاں قید ہوئے کتنا وقت گزر چکا تھا، باہر کی دنیا سے میرا رابطہ ٹوٹے کتنے گھنٹے کتنے پہر گزر چکے تھے، مجھے کچھ اندازہ نہ تھا۔ لیکن ایک بات اچھی طرح میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ مجھے ہیروئن کے انجیکشن لگائے جا رہے تھے۔ تحریمی نے مجھے توڑنے، میری قوت ارادی کو کمزور کرنے کے لیے مجھ پر یہ حربہ استعمال کیا تھا تاکہ میں اس کاغذ پر دستخط کرنے پر مجبور ہو جاؤں جس پر اس نے میرے کردہ و ناکردہ گناہ اپنی مرضی کے مطابق تحریر کیے تھے کہ میں اس کے اشاروں پر ناچنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ یہ بات وہ اچھی طرح جان چکا تھا کہ میں آسانی سے اس کے قابو میں آنے والا نہیں ہوں، کیونکہ میں خالی ہاتھ اس کو اچھا خاصا زخمی کر چکا تھا۔ اگر اس کے پالتو ہنڈے مداخلت نہ کرتے تو شاید میں اس کا قیمہ بنا ڈالتا۔ میں اکیلا تھا اور وہ کہیں، پھر بھی میں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ بلاخر میں سر پر لگنے والی ایک زوردار ضرب کے نتیجے میں بے ہوش ہو گیا تھا اور تحریمی نے مجھے اس تہہ خانے میں ڈلوا دیا تھا۔ یہ شاید تحریمی کے اسی عالی شان بنگلے کا تہہ خانہ تھا جہاں مجھے میری شادی کی تقریب سے اٹھا کر لایا گیا تھا۔ شادی کی تقریب کا خیال آتے ہی میرے دل میں ایک ٹیز سی اٹھی۔ نہ جانے میرے بعد تابندہ کا کیا حال ہوگا، اس نے مہمانوں کو کس طرح فیس کیا ہوگا، سب سے بڑھ کر اس نے اپنے قریبی دوست انسپکٹر فرمان کو کیا کہہ کر مطمئن کیا ہوگا، کیونکہ وہ یہ بات ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوا ہوگا کہ تابندہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ سب سے زیادہ اذیت ناک بات یہ تھی کہ وہ مجھے تلاش کرنے کے لیے CIA انسپکٹر فرمان یا پولیس فورس کی مدد لیتی، اور وہ مجھے ڈھونڈ بھی نکالتے تو مجھے پانے کے باوجود کھو دیتی، اور اگر وہ کسی کی مدد نہ لیتی تب بھی میری بازیابی تقریباً ناممکن تھی۔ یعنی دونوں صورتوں میں محرومی اسی کا مقدر تھی۔ یہ سب کچھ ایک ایسی دلہن کے ساتھ پیش آ رہا تھا جو رخصت ہو کر اجلے عروسی تک بھی پہنچ نہ پائی تھی، جسے بڑے ارمانوں سے سجایا گیا تھا، اور اس کا وہ روپ جو گھونگھٹ کے پیچھے کسی پرشوق نگاہوں کا منتظر تھا کب کا مانند پڑ چکا ہوگا۔ میں دانت بھینچ کر اذیت کی اس لہر کو دبانے کی کوشش کرنے لگا جو ان تکلیف دہ یادوں کے ساتھ میرے وجود میں ابھر آئی تھی۔ جسمانی اذیتیں برداشت کرنے کا تو میں عادی ہو گیا تھا اور کافی سخت جان بھی ہو چکا تھا، لیکن میں روحانی اذیت کا بھی شکار تھا جو مجھے کمزور کر رہی تھی۔ تحریمی نے شاید فیصلہ کر لیا تھا کہ نشے کے انجیکشن لگانے کے ساتھ ساتھ وہ مجھے بھوکا پیاسا رکھ کر میری قوت مزاحمت کو بالکل کچل ڈالے گا، اس لیے اب تک مجھے کسی نے پانی کے لیے بھی نہیں پوچھا تھا۔ پیاس کی شدت سے میرے حلق میں کانٹے سے پڑ گئے تھے، میری نگاہیں دروازے پر جمی ہوئی تھی، لیکن ادھر سے کسی کی آمد کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ میرا سر انتہائی بھاری تھا اور جسم کی رگوں میں تناؤ سا پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ شاید مجھے ہیروئن کا جو آخری انجیکشن دیا گیا تھا اس کا اثر اب ختم ہو رہا تھا۔ میں ایک ناقابل بیان سی اذیت کا شکار تھا۔ بلاخر میرے اعصاب جواب دے گئے، مجھ پر وحشت سی طاری ہونے لگی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی تو مجھے زور کا ایک چکر آیا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں لڑکھڑا کر گر پڑا۔ چند لمحوں کے بعد میں نے اپنی تمام تر قوت ارادی کو بروے کار لا کر اپنا سر جھٹکا اور آنکھیں کھولی تو ارد گرد کا منظر مجھے دوبارہ نظر آنے لگا۔ میں کھسکتا ہوا دروازے تک پہنچا اور پوری قوت سے پیٹنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں رک گیا، لیکن دوسری طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا تو میں دوبارہ دروازہ پیٹنے لگا۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ حالانکہ مجھے احساس تھا کہ میری یہاں دروازہ پیٹنے کی آواز اس تہہ خانے سے باہر نہیں جا سکے گی، لیکن میں اپنی سی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ دفعتاً باہر سے دروازے کا کنڈا کھولے جانے کی آواز سنائی دی۔ شاید کسی نے دروازہ پیٹے جانے اور میرے شور مچانے کی آواز سن لی تھی، یا پھر وہ لوگ خود ہی میری حالت کا جائزہ لینے کی غرض سے ادھر آئے تھے۔ دروازہ کھلا تو میں تیزی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش میں فرش پر لڑک گیا۔ رستم اور سیراب گردنیں اکڑائے خوفناک تیوروں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ وہ یوں عکارت سے میری طرف دیکھ رہے تھے جیسے میں انسان نہیں، فرش پر پڑا ہوا کوئی کیڑا مکوڑا ہوں۔ ان دونوں کے پیچھے رضیہ اندر داخل ہوئی۔ میں اس وقت فرش پر سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی اور استہزائیہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کیا حال ہے شہزادے؟ ہماری مہمان نوازی تمہیں پسند آئی یا نہیں؟ میں نے بمشکل تمام اپنی اکڑی ہوئی زبان کو حرکت دی اور کہا، مجھے کم از کم تم سے ایسی کم ظرفی اور کمینے پن کی توقع نہ تھی۔ جیسا سلوک تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کے بدلے میں تم مجھ سے اور کیا توقع رکھ سکتے ہو؟ وہ گرائی، تم نے ہمیشہ میرے ساتھ دھوکہ کیا اور میری توہین کی ہے۔ اب تمہارے ساتھ وہ سلوک ہوگا کہ تم موت کی تمنا کرو گے اور تمہیں موت نصیب نہیں ہو سکے گی۔
تم ایڑیاں رگڑو گے، اپنے دانتوں سے اپنی بوٹیاں نوچو گے، میں تمہاری حالت پر کہہ کے لگاؤں گی۔ غصے سے اس کے چہرے کے نقوش بگڑ گئے تھے اور آنکھیں شعلے برسا رہی تھی۔ رستم اور سہراب خاموش کھڑے تھے، لیکن ان دونوں کی نگاہ مسلسل مجھ پر تھی۔ ان کے اندازے سے ظاہر تھا کہ وہ کسی بھی غیر متوقع صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھے، لیکن اس وقت میرا ان سے الجھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ میری حالت اس وقت اتنی کمزور تھی کہ میں کسی قسم کی ایکٹیویٹی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس قدر غصے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے رضیہ کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، کم از کم مجھے پانی تو پلوا دو۔ بدستور قہر برساتی نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میری کیفیت کو محسوس کر کے اس کے چہرے کے تاثرات کچھ تبدیل ہوئے اور وہ میری بے بسی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہنے لگی۔ چند لمحوں تک صورتحال پر غور کرنے کے بعد میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے یہاں سے نکال کر کسی معقول جگہ پر پہنچاؤ۔ پھر میں تحریمی سے چند باتیں طے کرنے کے بعد، تم کوئی شرط پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو ناجی، رضیہ نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اگر تم دستخط کرنے کے لیے تیار ہو تو وہ کاغذ یہیں منگوا لیا جائے گا، لیکن میرا تحریمی سے بات کرنا ضروری ہے۔ تحریمی چند روز کے لیے ملک سے باہر گیا ہے، رضیہ نے سخت لہجے میں کہا۔ میں اس کی جگہ تم سے بات کرنے آئی ہوں، اور کان کھول کر سن لو، مجھے صرف ہاں یا نہ میں تمہارا جواب چاہیے، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ لیکن میں تمہیں اس قائم مقام سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں دستخط کروں گا تو صرف تحریمی کی موجودگی میں، اور اس کے آنے تک تمہیں میرے ساتھ کسی انسان کا سا سلوک کرنا ہوگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مضبوط لہجے میں کہا۔ تو ایک لمحے کے لیے وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر رستم اور سہراب سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، تم دونوں یہیں ٹھہرو، میں ذرا دیر میں واپس آتی ہوں۔ وہ طے خانے سے باہر چلی گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ کسی طرح تحریمی سے رابطہ کر کے اسے ساری صورتحال بتائے گی، اور پھر اس کے جاری کردہ نئے حکم کے مطابق میرے بارے میں کوئی نیا قدم اٹھائے گی۔ اس وقت میرے ذہن میں کوئی خاص بات نہ تھی۔ جب میں نے رضیہ سے کہا تھا کہ پہلے مجھے اس طے خانے سے باہر نکالا جائے اور تحریمی سے میری ملاقات کرائی جائے، اس وقت میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ میں دستخط کرنے پر آمادگی ظاہر کر کے اپنے لیے کچھ مہلت حاصل کر لوں۔ شاید مجھے تعاون پر آمادہ پا کر یہاں سے باہر نکالا جائے، اور باہر نکلنے کے بعد مجھے ایکشن میں آنے کا کوئی موقع مل جائے، ورنہ اس طے خانے میں رہ کر تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں یوں ہی بھوکا پیاسا پڑا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر سکتا تھا، اور ایرون کا زہر میری رگوں میں پہنچتا رہتا۔ میں یوں ہی بھوکا پیاسا پڑا ایڑیاں رگڑتا رہتا اور ایرون کا زہر میری رگوں میں پہنچتا رہتا۔ پھر یقیناً ایک وقت ایسا آتا کہ مجھے ان کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑتے، اور اس وقت تک میری حالت بالکل تباہ ہو چکی ہوتی اور میری قوت مزاحمت بھی دم توڑ چکی ہوتی۔ میں اپنے خیالات میں غلطان دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اور رستم سہراب منکر نکیر کی طرح میرے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ دفعتاً طے خانے کا دروازہ کھلا اور رضیہ اندر آئی۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، لیکن وہ میری طرف متوجہ ہونے کی بجائے رستم و سہراب سے مخاطب ہوئی۔ اپنے ہاتھ میں ایک پکڑی ہوئی سیاہ رنگ کی پٹی رستم کی طرف بڑھائی۔ رستم نے وہ پٹی لے کر میری آنکھوں پر باندھ دی، پھر میری دونوں باہوں میں ہاتھ ڈال کر مجھے اٹھایا گیا۔ یہ یقیناً رستم اور سہراب تھے جو میرا ایک ایک بازو سختی سے اپنی گرفت میں لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ میں ان کے ساتھ گھسٹتا ہوا چل رہا تھا۔ چند قدم چلنے کے بعد سیڑھیاں شروع ہو گئی۔ جب میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا تو آنکھوں پر پٹی بندی ہونے کے باوجود مجھے قدرے روشنی میں آنے کا احساس ہوا۔ وہ دونوں مجھے بازو سے پکڑ کر نہ جانے کن بھول بھلائیوں سے گزرتے ہوئے بلاخر ایک جگہ ٹھہر گئے۔ پھر مجھے کسی نرم سی جگہ پر بٹھا دیا گیا۔ جب میری آنکھوں سے پٹی اتاری گئی تو میں خود کو ایک درمیانہ سائز کے کمرے میں بیڈ کے کنارے پر بیٹھے ہوئے پایا۔ اس کمرے میں ایک سنگل بیڈ، چھوٹی سی ایک میز اور کرسی کے علاوہ دوسرا کوئی فرنیچر نہ تھا۔ داخلی دروازے کے علاوہ بائیں جانب ایک دروازہ نظر آ رہا تھا جو بند تھا۔ میرے خیال کے مطابق شاید یہ باتھ روم کا دروازہ تھا۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی یا روشن دان بھی نہیں تھا۔ رضیہ میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں اس طے خانے سے نکال کر یہاں پہنچا دیا گیا ہے۔ کچھ دیر بعد تمہیں کھانا اور پانی بھی مل جائے گا اور تمہاری مرہم پٹی بھی کروا دی جائے گی، لیکن کسی بھی قسم کی گڑبڑ کا خیال خارجی ذہن میں نہ لانا، ورنہ تمہیں پہلے سے بھی زیادہ سخت سزا دی جائے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں مجبوراً جان سے مارنا پڑے۔ ویسے بھی یہاں کا سیکورٹی نظام انتہائی سخت ہے، اور اگر چیخو پکار کرنے کی امکانہ کوشش کی تو تمہاری آواز اس عمارت سے تو کیا اس کمرے سے بھی باہر نہیں پہنچ سکے گی۔ امید ہے کہ تم اپنی مشکلات میں اضافہ کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اس نے اس طرح مجھے سمجھایا جیسے میں کوئی نادان بچہ تھا۔ انتہائی خراب حالت ہونے کے باوجود اس کی بات سن کر میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا، جب یہاں کا سیکورٹی سسٹم اتنا مؤثر ہے تو تم اسے اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ طے خانے سے اوپر اس کمرے تک آنے کے لیے تم نے میری آنکھوں پر پٹی بندھوائی اور ان دو جلادوں کو بھی اب تک میرے سر پر مسلط رکھا ہے۔ میں نے رستم اور سہراب کی طرف اشارہ کیا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کے تاثرات ایک بار پھر تبدیل ہونے لگے، لیکن اس نے خود پر قابو پا لیا اور شاید مصلحتاً مجھے کوئی تلخ جواب نہیں دیا۔ چند لمحوں تک وہ سپاٹ سی نظروں سے میری جانب دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی،
تحریمی نے تمہیں پیغام دیا ہے کہ اگر تم اس کی عدم موجودگی میں بھی اس کاغذ پر سائن کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ نہیں، سائن تو میں تحریمی کی موجودگی ہی میں کروں گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں اس کا انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رضیہ نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، گویا اسے مجھ سے اسی جواب کی توقع تھی۔ اس نے رستم اور سہراب کو چلنے کا اشارہ کیا، پھر وہ تینوں چلے گئے اور کمرے کا دروازہ باہر سے بند ہو گیا۔ ان تینوں کے جانے کے بعد میں نے ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لیا، باتھ روم کا دروازہ کھول کر وہاں کا بھی جائزہ لیا۔ باتھ روم میں بھی کوئی روشن دان وغیرہ نہ تھا، میرے زخموں میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ میں نے بمشکل تمام الٹے ہاتھ سے منہ ہاتھ دھویا اور آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ ذرا دیر بعد ایک شخص میرے لیے کھانا اور پانی لے کر آیا، اس کے ساتھ ایک آدمی تھا اور جو بظاہر تو خالی تھا لیکن اس کا ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں تھا۔ وہ کڑی نظروں سے مجھے گھور رہا تھا لیکن میں اس کی طرف توجہ دینے کی بجائے پانی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ دونوں خاموشی سے باہر چلے گئے۔ تہہ خانے سے باہر نکلتے ہی مجھے اس بات کا احساس تو ہو گیا تھا کہ یہ دن کا وقت تھا، لیکن تاریخ اور وقت کے بارے میں ابھی تک لا علم تھا، کیونکہ میری ریسٹ واچ یہاں آنے کے بعد تحریمی اور اس کے گرگوں سے ہاتھا پائی کے دوران کھل کر گر گئی تھی۔ اس کمرے میں بھی کوئی وال کلاک وغیرہ نہیں تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہاں آئے ہوئے کتنا وقت گزر چکا تھا، لیکن اس تمام عرصے کے دوران میں اتنی اذیتیں سہ چکا تھا کہ مجھے یہ عرصہ صدیوں پر محیط محسوس ہو رہا تھا، اور میں جانتا تھا کہ تابندہ کے محسوسات بھی یہی ہوں گے۔ میں اپنی کوشش کے نتیجے میں اپنے لیے کافی رعایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرا اگلا قدم کیا ہوگا۔ ابھی میرے ذہن میں کچھ بھی واضح نہیں تھا۔ یہی غنیمت تھا کہ میں اس عقوبت خانے سے باہر آ گیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ مجھے تحریمی سے کسی رعایت کی توقع نہ تھی، جبکہ رضیہ بھی میری جان کی دشمن ہو رہی تھی، لیکن تحریمی نے نہ جانے کس خیال کے تحت میرا مطالبہ منظور کر لیا تھا۔ مجھے اس کمرے میں آئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ کھانا وغیرہ پہنچانے کے بعد میرے پاس کوئی نہیں آیا تھا۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس دوران مجھے وہ منحوس انجیکشن لگانے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ میرے خیال کے مطابق رات ہو چکی تھی۔ میرے زخموں میں رہ رہ کر ٹیسیں سی اٹھ رہی تھی، کئی جگہوں پر اندرونی چوٹیں بھی آئی تھیں، ان میں بھی درد ہو رہا تھا۔ میں اپنے دکھتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھ کے سوچ رہا تھا کہ رضیہ نے مجھے فرسٹ ایڈ دینے کی بات تو کی تھی، لیکن کمبخت نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ابھی مجھے اس کا خیال ہی آیا تھا کہ وہ شیطان کی طرح حاضر ہو گئی۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا، گویا اس وقت وہ کسی بھی آدمی کو ساتھ نہیں لائی تھی۔ ایک آدمی اس نے فرسٹ ایڈ باکس پکڑا ہوا تھا۔ وہ میرے قریب بیٹھ کر غور سے میرے چہرے کے زخموں کا جائزہ لینے لگی۔ میں اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر سختی کی بجائے نرمی تھی، ورنہ اس سے پہلے تو وہ آتش فشاں بنی ہوئی تھی۔ مجھے مسلسل اپنی جانب گھورتا ہوا پا کر کہنے لگی، اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، دیکھ رہا ہوں، کبھی دشمن جان بن جاتی اور کبھی۔ وہ باکس سے دوا کا کارٹن وغیرہ نکال کر میز پر رکھتے ہوئے کہنے لگی، تم مجھے دشمنی کا رویہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیتے ہو۔ کوئی عورت اپنی اس قدر توہین برداشت نہیں کر سکتی، ورنہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں؟ میں اس کی چاہت کے دعوے پر دل ہی دل میں مسکرایا، کیونکہ میں اس کی چاہت کی حقیقت سے خوب اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے جس راستے پر مجھے ڈالا تھا اس پر چلتے چلتے آج میں اس مقام پر پہنچ گیا تھا کہ واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے مصلحتاً مسکرا کر کہا، میں بھی تو تمہیں اتنا ہی چاہتا ہوں، لیکن ہم دونوں ہی حالات کی ستم ظریفیوں کا شکار رہتے ہیں اور اسی وجہ سے ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ تو پھر تم صرف مجھے ہی کیوں الزام دیتے ہو؟ وہ روئی کو کسی اینٹی سیپٹک میں بھگو کر میرے زخموں کو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی۔ میں نے کہا، میں کوئی الزام نہیں دے رہا، چلو جو ہوا سو ہوا۔ میرے خیال میں اب ہم دونوں کا حساب برابر ہو گیا۔ وہ میرے زخم پر ٹیوب لگاتے لگاتے رک کر مانی خیز نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں تمہاری تمام رقم اور وہ زیورات تمہیں واپس کر دوں گا، میں نے اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے جلدی سے کہا۔ وہ خاموش رہی، پھر میں نے آہستگی سے پوچھا، رضیہ تم لوگوں نے تابندہ کے ساتھ تو کچھ نہیں کیا نا؟ وہ تندیہ انداز میں مسکرائی۔ تابندہ کا بڑا خیال ہے تمہیں، اس کے پاس ایسا کیا ہے جو میرے پاس نہیں؟ میں اسے الجھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے کمزور لہجے میں کہا، رضیہ پلیز، تم جانتی ہو وہ بے قصور ہے، اور میں اس کے بارے میں اس لیے فکر مند ہوں کہ وہ بالکل اکیلی ہے۔ بے فکر رہو، ہم نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، ویسے وہ اپنے بنگلے پر موجود نہیں ہے۔ تمہیں کیسے معلوم؟ میں بے اختیار سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے اس بات پر خوشی ہوئی تھی کہ شاید وہ کسی محفوظ جگہ پر منتقل ہو گئی تھی۔ رضیہ نے کوئی جواب دینے کی بجائے ایسی نظروں سے میری طرف دیکھا جیسے میری جہالت اور کم علمی پر افسوس کر رہی ہو۔ وہ اب میری مرم پٹی سے فارغ ہو چکی تھی۔ اس نے 2-3 زخموں پر ٹیپ کی مدد سے بینڈیج چپکا دی اور چند ایک معمولی زخموں پر ٹیوب لگا کر یوں ہی کھلا چھوڑ دیا۔ میں نے اس کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، یہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن سارے جسم میں شدید درد ہو رہا ہے، اس کے لیے میں تمہیں پین کلر دوں گی۔ وہ لاپرواہی سے بولی، پھر میرے بازوؤں کے مسلز کو ٹٹولتے ہوئے کہنے لگی، کچھ نہیں ہوتا تمہیں، بہت سخت جان ہو۔ میں نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بتاؤ تم نے یہ ڈاکٹری کب سے سیکھ لی؟ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ سیکھ چکی ہوں، اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔
ہاں وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں، میں نے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیتے ہوئے بری خیز انداز میں کہا۔ وہ اس وقت بھی ایسے ہی لباس میں تھی جس میں اس کا حسن اور نمایاں تھا۔ مجھے اس طرح اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھوکی بلی کی طرح وحشیانہ چمک ابھر آئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دیا تو وہ میرے اوپر آن گری۔ میں نے اسے باہوں میں جکڑ لیا، لیکن پھر تندو تیز جذبات کا ایک ریلا آیا اور بلاخر گزر گیا۔ اسی دوران مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رضیہ کے جذبات میں پہلے سے زیادہ طاقت آتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ پرسکون انداز میں آنکھیں موندے میرے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی اور اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو سنبھال چکا تھا اور اس وقت رضیہ کی کیفیت پر غور کرتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ یکا یک وہ بڑبڑائی، میں تمہیں صرف اپنے پاس دیکھنا چاہتی ہوں ناجی۔ پھر اس نے آنکھیں کھول دی اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، پہلے تمہیں وہ نرگس لے اڑی تھی اور اب یہ تاپندہ، میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز میں غراہٹ سی آ گئی۔ تمہیں اسے چھوڑنا ہی ہوگا ناجی۔ ٹھیک ہے، میں اسے چھوڑ دوں گا، لیکن تم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی، میں نے کہا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم پھر مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو۔ تابندہ سے 4 دن کی شناسائی میری برسوں پرانی رفاقت پر حاوی ہو گئی۔ اس کے تنفس کی رفتار تیز ہو گئی اور آنکھیں شعلے برسانے لگی۔ اس کی یہ خطرناک کیفیت میرے سارے منصوبے پر پانی پھیر سکتی تھی۔ میں نے پیار کے حربے سے اسے رام کیا اور کہا، دیکھو تم جانتی ہو کہ میں بلا وجہ کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، بس اتنی سی بات ہے۔ وہ نرم پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن میں تحریمی کی کسی حرکت کی ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں نے پوچھا، یہ تحریمی کب تک واپس آئے گا؟ وہ کہنے لگی، کل یا پرسوں تک آ جائے گا، لیکن وہ تمہیں اس کاغذ پر دستخط کرائے بغیر چھوڑے گا نہیں۔ میں نے کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تحریمی کے واپس آنے سے پہلے ہم دونوں کسی طرح یہاں سے نکل چلیں؟ وہ چند لمحوں تک سوچنے کے بعد بولی، میرے ساتھ تمہارا یہاں سے نکلنا ناممکن تو نہیں، لیکن تحریمی کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، وہ ہمیں معاف نہیں کرے۔ ہم یہاں سے کسی دوسرے شہر چلے جائیں گے اور پھر ملک سے باہر نکل جائیں گے۔ تابندہ کو میں طلاق کے کاغذات روانہ کر دوں گا۔ میں نے رضیہ کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ملک سے باہر جا کر ہم اطمینان سے شادی کر لیں گے اور وہیں رہیں گے۔ اخراجات کے لیے ہمارے پاس ایک معقول رقم اور قیمتی زیورات بھی موجود ہیں، لیکن وہ زیورات میں بیچوں گی نہیں، رضیہ نے بے ساختہ کہا۔ میں نے دل ہی دل میں نعرہ لگایا، یعنی وہ میرے دام میں آ گئی تھی۔